Sister Zakira Sheroz Jafar Dhalla, BMed, is an award-winning, internationally renowned multilingual Islamic lecturer, TV host. Lot of qualities she had, and it is an honor that she is with us. We have a topic for her, role of women in community empowerment. I would like to request Sister Zakira Sheroz Jafar Dhalla to come and express her views. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. There's a lot to say, but before I begin, I want us to take a moment to realize where we are right now. We are at the top level of where Imam Hussein alayhi salam is buried. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Direct yourselves to this area where the Mubarak grave of our Mawla, for whom we have traveled from far and wide. Mawla remains buried there, and you and I, out of those 21.48 million who have come here, are here like the Kabutare Haram, up here in the sky, talking about how to get together and serve the cause of Mawla. When he asked, Hal min nasirin surna, let's send our salam. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Mawla, don't let this be our last visit. Mawla, call us, and when we finish here, Mawla, we will come to you. Accept us, allow us to come close. So I want to congratulate all of you for filling these seats. Not many seats are open here. I can see just a few, and those are for the distinguished speakers. So subhanallah, first and foremost, a loud salawat to all of you. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Subhanallah. You did it. You managed to make it here. God knows how hard it was to get here. And this organization, where very few hands were raised, started from Portugal. I would say we would call this in the West a no-name brand. And today they managed to get this prime location, managed to fill the seats, and right now thousands are watching live from all over the world. A loud salawat to these organizers. Incredible work, incredible indeed. Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Holy Quran a beautiful command. It's in Surah Baqarah, ayah 148. Bismillahir Rahmanir Rahim. Fastabqul khayrat. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. What Allah is telling us here is compete with each other to do great deeds. Strive, work hard, acts of obedience, acceptance of these, work on them. And wherever you may be, God will bring you together on the day of judgment. یہ ایک اللہ کا ہمیں پاور پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کام کرو دنیا میں، پھر جب وقت آئے گا ہم تمہیں پکاریں گے اور تم جہاں بھی ہوں گے تم آ جاؤ گے، جہاں بھی ہوگے. Isn't this labbaik of Imam that we do one of those moments where wherever we are, we're pulled from our homes, some of us who had no plan to be here, some of us who were suddenly given a visa, some of us who were unwell and got out of the bed, like my mom here who's 88, had a stroke on Saturday, and by Wednesday was on the plane because Allah subhanahu wa ta'ala had a miracle for her and removed all the clots and reversed her stroke which she had on Saturday. Salawat pade Muhammad wa ali Muhammad. This is the power of Allah, where He says, I will bring you to me when I need you. When Mawla Ali alayhi salam was asked, Mawla, what does this mean? Mawla said, this refers, you think about the day of judgment, but I know each and every name
tribe and country that these people that are being referred to, that will be gathered. Do not look at just what the ayah tells you from the outside. इसके तवील जो मतलब है उसे समझो. ये सिर्फ हम अहले बैत अलैहिस्सलाम तुम्हें समझा सकते हैं. ये जिक्र है उस आवाज़ की जब मौला इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहुम शरीफ कहेंगे और हम लब्बैक करके उनके पास पहुंच जाएंगे. जहां भी होंगे हम सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. And here we are. We have arrived. We said labbaik ya Hussein. मौला ने हमें क्यों पुकारा, क्यों बुलाया? सलाम तो हम घर से भी करते हैं. सलाम तो हम घर से भी करते हैं और पहुंच जाती है वो सलाम, वो पहुंच जाता है सलाम. मौला का एक और मकसद तो है ही. इस तरह जमा हो जाओ हर रोज, स्पेशली अरबाइन में, कि पूरी दुनिया कहे हु इज हुसैन, हु इज दिस हुसैन. आपको पता है ना, New Year's Eve, when we see all those videos of the world where people are doing fireworks to bring in the new year, we've got Australia, we've got Dubai, this, that, and the other. But this particular peaceful gathering, where we have 21.48 million, that's almost 22 million. Think of the numbers. Imam makes this happen. We pay our own money. We go through the heat. We get sick. We get all sorts of difficulty. And we come. This is what the channels all over the world show. Who is Hussein? Why is he calling them? It was 1400 years ago. मौला हमसे कुछ चाह रहे हैं. और अरबाइन ग्लोबल नेटवर्किंग ये काम को अंजाम दे रहे हैं. ये अगर आए हैं तो अब चलें हम कुछ करें. Do you know, often when you're with a big group of people, you say, you know, let's do something. अक्सर जब किसी की गाड़ी रुक जाती है, 4-5 लोग मिलके उस गाड़ी को धक्का जब मारते हैं, तो वो गाड़ी चलने लगती है. Because some people get the presence of mind, let's do something. Do you know, in this era right now, what's the most powerful and most valuable thing that we have? Email addresses. Do you know, when you fill out those forms to win a lottery or, I don't know, silly things, little things we want, they are getting our email address, which is sold to the marketing companies, which make big bucks, and they are able to access you wherever you are in the world. We have right now the opportunity to make an incredible marketing strategy for Imam Hussein alayhi salam. We can get these numbers of people together. सबसे पहले हमें क्या करना है? Census तो करनी ही है. Census नहीं हो रहा ठीक से. We need to work with the government. We need to work with the shrines. We need to have iPads everywhere. We need to have kiosks everywhere where people come and say, I have come from such country. I am this kind of professional. I have this to offer. I have money. I have contacts. And I am ready when you call me. You know, when the world has earthquakes or floods or some major crisis, do you see how suddenly countries send big bulldozers, they send their personnel, they send a whole plane load of trauma and disaster team people who come and do what the country that it happened in cannot do. We, this collective group of people, 21.48 today. What about all the Arba'ins before us? What about the Ashuras? What about the 15th Shaban? Every time millions get together here. We are on top of a lot of power, ladies and gentlemen. That we can galvanize our sources to do the cleanup that's happening today in Karbala. They are doing it on their own. Some of the people I know literally own sanitization companies. They own trucks. They own armies of cleaning personnel. They send that to different parts of the world. They have plane loads that they could send. We could take care of the sanitization here. We could equip this country with the carts for the Zaireen. We can make amazing things happen, especially those of us who have come from the West. I'll give you an example of how we can work here. I'll give you an example which it blew my mind because I experienced it.
When we arrived in Najaf, I got unwell unexpectedly, and I ended up getting dehydrated. I was in my room in the hotel, and I was hallucinating. I was dying. I couldn't call anybody. I couldn't lift my hand. But I texted somebody who I've never met, just maybe texted him once or twice. And I said, "Brother, I need a doctor." Within minutes, he brought an anesthesiologist, not just a doctor, an anesthesiologist. Those work in surgery. They managed to give me a drip in my room. And not only that, the next day when I was talking, I told somebody, "Oh my God, my whole suitcase is gone. It has all my American dollars, my credit cards." I was just mentioning. And Maulana Akil Gharavi, who was in the area, he overheard and he said, "Aapko paison ki zarurat hai? Inko paise de dein." Another man stood up, he said, "How much do you need, sister?" I said, "Well, I need to get out of this hotel." He said, "1-2,000 American? मैं अभी आपको दे देता हूँ, अभी आप आइए front desk पे, let's do it." Then, alhamdulillah, I didn't need it because another person said, "We have taken care of your bill, sister. We'll look at it when you get to Canada." Another person arranged for my phone to get money into it. Another person arranged for me where today, as we were walking through, we had the wheelchair, we had a cart of people on it. And all I was doing is calling somebody, and he would talk to the checkpoints and say, "Let her through." And I managed to get through these massive checkpoints without getting out of the cart, without being checked. What I'm trying to tell you is, knowing just a few choice people, not even those that I know personally, I just met them yesterday. One man just managed to get me a hotel in this Arba'in. Out of the blue, people brought me food, amazing things. So when you have access to people, amazing things can happen. We come here for salam, we come here to cry. Absolutely, we come for our hajat. But we can do much more than that. And that's what, alhamdulillah, this event is about. We are already, alhamdulillah, globally connected by the internet. We have AI technology. We've got amazing things at our fingertips. Already, amazing groups are being made, whether it's on Facebook, LinkedIn, wherever it is, where Shia entrepreneurs are linking up. But it's not enough just to introduce each other and have a data list. We need to have the matchmaking actually happen. We need to actually say, what can you offer? We need it now. Maulana Ali Raza Rizvi and I have done a few shows on TV. He from Zoom in UK, me in Zoom from Toronto. Together we have raised thousands of dollars on TV. Just by saying, "Abhi bhejen paise, zarurat hai." Together, alhamdulillah, and I've done these many shows. For Zahra Trust, I have, and I'm not saying this number lightly because I'm in the haram of Imam Hussein, at least £1 million just by doing it from home, these programs. So many homes, so many mosques we have been able to fundraise for, so many hospitals. It's all possible. If we rise to the occasion and say, "Labbaik ya Hussein." Labbaik ya Hussein. Hands up in the air, "Labbaik ya Hussein." Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. We need to think big now. Ladies and gentlemen, we have had some experience, mashallah. We've been organizing great events in our home cities, sometimes linking a few cities together. Recently, we did something where we tried to raise £1 million in one day. So people from UK, all over the world, we joined and we went live and we did it, subhanallah, in one day. We could eradicate poverty. We could equip not just Iraq and not just take care of all the orphans here and all the men who need training so that they can do something with their lives, but we can also help Pakistan, India, you name it. But it needs to start here where we say, "I'm here, how can I help you? I have expertise in such and such thing." And it's time to use these incredibly high numbers and ask ourselves about this Husseini mission, because I realize there's some movers and shakers amongst us who come for ziyarah. अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि चलता फिरता आदमी नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा, पता चला मिलियनेयर है,
पता चला एनेस्थीजियोलॉजिस्ट, सर्जन, पता नहीं क्या है। और मुझे जो टॉपिक मिला था कि औरतें क्या कर सकती हैं, तो ये नाम जो मैंने दिए हैं प्रोफेशंस के, ये सब औरतों के ही थे। The women that I have seen here in Karbala on this trip alone are massively educated women. And they come here for IMI and Imamia medics, etc. But we can all do this. Age is no barrier, sect is no barrier, as we see Mufti here and other non-Shia people here. But let me correct that. अगर आप इधर हैं तो आप मौला अली के चाहने वाले हैं। टाइटल्स में हम नहीं देखते, आप इधर आ गए हैं, अब आपने बिलाया, अगर हजरी छुई है तो आपने बिलाया का हाथ ही थाम लिया। MashaAllah. So I will end here with this. We need to ask ourselves, what do we love? Let's brainstorm. Okay, dream of this, and this, I want that to happen. We need to ask, what are we good at? And we get a database together. We want to ask, what does the world need? We want to ask, what can be paid for? How can we professionals also make some money? What part of the world needs financial help, etc., etc.? What resources can we provide? And together, as we think about all that, we can take care of healthcare, environmental issues, issues pertinent to each community. We can talk about the problems that we're facing wherever we are. Remember, jahan se bhi hum hain. All different languages, walks of life, all sorts of people, not the same language even. Culturally, we're also so diverse, aren't we? But when you put it together, we become a strong fist. Inshallah. और हम ये करेंगे और हमें करना है, और नेक्स्ट टाइम हमें हरम के अंदर ये कॉन्फ्रेंस उधर करना है जहां मिलियंस हो हमारे साथ और हम मिलके कहें लब्बैक या हुसैन, हाथ ऊपर करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, बावाज़े बुलंद सलावत। Thank you very much, sister. Our next speaker is Sayyid Shabi Ali Mohib. Sayyid Shabi Ali Mohib is a senior representative in the World Bank in Bangkok, managing economic and public sector programs for South Asia with over 20 years of global experience. He has expertise in fiscal policy and public finance. Shabi holds a postgraduate degree from the University of Oxford. I would like to request Sayyid Shabi Ali Mohib to come and discuss about economy of tomorrow. We had the presentation, but unfortunately, as I told you, that it's not working. Assalamu alaikum, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya Ali Madad. First of all, I had many things to say, but I like to start with my condolence to Imam Zamana alayhi salam and Bibi Zainab ul-Kubra alayhi salam. And also I like to thank the organizers for giving me this podium to speak with you about the economy of tomorrow. And essentially what I'll say in the next 10 minutes is very much about what we feel and what our research says defines the economy of tomorrow. I'll also shed some light on what we think will be the skills for tomorrow. And then I'll end with some suggestions on what as a community we can do once we know the way the economy is going. So those will be the themes that I'll be talking about over the next 10 minutes. So let me start very quickly with what are the mega trends which are defining the today and which are going to define the tomorrow. We all talked about digital transformation. This is part of digitization of everything. Everything we have is being digitized. And the other thing is there's a collapse of space and time. There used to be a place, there used to be a time, now everything happens at the same place, at the same time, no matter where you are. Virtual reality, brother talked about, is happening. And then there's a whole globalization agenda. So when you look at economy, how we used to look at it was very much related to agriculture, manufacturing and services. Now we're looking at servicization of the economy,
where manufacturing and services are coming together, and agriculture is being dominated by a lot of mechanization. And what I mean by servicization of the economy is now General Electrics are selling you actually a service, not an engine. The moment you start the engine, you start paying for the service. So there is a blend there. There's a demographic shift, and the demographic shift is essentially relating to an aging West. So I joined the World Bank about 20 years ago, and my first project was to look at demographic trends in Europe. And the other thing we find is a concentration of wealth and the rise of inequality. So it used to be very much East and West. Now it's the rich and the poor, and they all live in the same kind of neighborhood. We use whatever services that there are. And I invite you to East Asia, which is actually the most dynamic at the moment of regions. And a lot of work is going on in there. And finally, we've all seen climate change. It's here and now, droughts, fires, floods, sea level rises, etc. That's going to be also defining on how we live. And when you do analysis of globalization, manufacturing, there's urbanization and smart cities. People are getting vertical, people are moving into the center, and very quickly we talked about megatech. This is artificial intelligence combined with machine learning, which have got connected things. And there are two things happening. The first thing is quantum computing. And quantum computing is actually going to, if you look at your current iPhone, quantum computing will be able to do 50,000 iPhones at the same time, so it can actually do a lot immediately. The issue is it overheats. They're working on trying to cool it down, and we've all looked at blockchains and cryptocurrencies. So finally, when we then look at geonomics, this is mostly to do with the tensions. Just keep it. Sorry. So this has got to do with global tensions. And here you have multiple parts of the world are getting into, you've got wars and you've got all kind of like blocks which are forming. Some of these blocks are the Quad, the Shanghai Cooperation event. So the world is very much getting into blocks and geonomics, where everybody wants to do globalization, but do it in their own place, which I would call localization. Is localizing globalization. It's not easy. So we see tensions coming in. At the end of it, what will happen is risk premiums will go up and uncertainties will go up. Now, when you look at all of that, what are the jobs that will not be there anymore? And then what are the jobs that will be there? So what we see, more jobs in data scientists and analysts, AI, machine learning, cyber security, because as you got all of these connected devices, you also have people trying to crack the code. I don't know how many of you have been scammed and all of that, because there are a lot of dark side to these. Then what will be there is all skills that require empathy. So psychologists, you'll have any nurses and anything that require dentists, etc. will be required. And then finally tourism and those services which require irrational behavior to be modeled. Humans are very good. Now there are lots of scientists who are claiming that AI will take over the world. I don't believe it, because what they talked about is a concept of singularity, where machine learning becomes regenerative. It ain't happening, but there is that. Now what will be less jobs? So less jobs will be typical assembly line staff, medical diagnostics and interventional care will be mechanized, legal advice will be very much mechanized. You can already go to ChatGPT. How many people have used ChatGPT in this room? There you go. All of us are using almost AI for things. So legal stuff, bus drivers, conductors, etc. Trains are also getting much more connected.
interpreters, retailers, especially logistics. So those will be the and we have a book. The presentation has actually got links. You can actually go click on it and you can do the research and the analysis. It's all there. So finally, I like to come with what do we do about it. It's all about reskilling and upskilling. And here the basic focus on primary education is necessary, because every single thing you build up is built on that base. So make sure that primary education is good, and one invests in what we call science, technology, engineering, economics and mathematics. So STEAM skills are hugely important, because you can problem solve, you can also be on top of the curve. And essentially in this space, making sure we have apprenticeships, we got vocational training, etc. are important. And I'll get to it why I'm saying it, because I'm just coming to it. And finally, what we see is a lot of organizations are developing leaders. How many of you have done leadership training? Yeah. How many of you have done followership training? Right, so if we're creating leaders and no followers, then we're in a problem. So what we have is, we have life skills, where I would call L for listening. We don't listen a lot in the world, you know. So listening is one. Implementing. We have great ideas, and a lot of very nice ideas were talked about. The question is, how many of those do we implement? Can we take one and implement them? That's where there's a skills shortage. There's a lot of talkers and not a lot of doers. Following. In every team, you have leader, you decide, and then you follow. And that's important. And finally, E for evaluating. We need to evaluate what we do. We need to evaluate ourselves out of every experience we have, and then think through what to do. So finally, I'll end with some suggestions. But for suggestions, I always start with what do I suggest to myself before I can suggest anything to you. First of all, I'll try. Currently, the whole world is in a crisis of governance. What we see is governance which has failed in multiple areas. So for me, what I do is I like to go back to Imam Ali's letter to Malik-e-Ashtar. It has everything you need in essentially the whole governance ideology. Implementation is the key. Following is the key. Listening is the key. Now, I like to ask you, if Imam Ali alayhi salam sent you a WhatsApp message and said, please come to the Shahoda street, how many of us would turn up? But he's already written so much. You know, if you go and ask him something, he might say, have you read X, Y, and Z that I've already said? So if we read, we already know what he would say. So I say to myself, we should read that letter and implement it in our daily lives. Second is, of course, to look at the wealth of knowledge generated by Imam Zainul Abidin alayhi salam. Imam Jafar Sadiq alayhi salam, because the guidance there is future proof. Because, you know, we're in the haram of Imam Hussain. He can collapse space-time, he can warp space-time anytime, and it's all there in a lot of the writings. So I don't know why we don't read. I think we should read. I'm telling this to myself. Finally, I like to say that we should mentor and coach young staff, young people, the young talent that we have. And then as a community, I have really 4 things to end. One of them is we should be givers, not takers. There's a lot of research, Wharton, UPenn has done it, and all these top universities in the world. They looked at a time series of people and what they did. So they classified people into givers and takers, and then they did who has been more successful. It's always been the givers who've been successful.
which is why our imams have all said you should be givers, not takers, and that's what they've done. So we should be givers in our personal life and as a community. Second, we should follow merit, because once we follow merit, everything else comes in. And when you look at Nahjul Balagha and the letters that Imam Ali alayhi salam has written, it's all about merit, and it's always been about decency and humanity. I think we should do that. And finally, we should establish scholarships, needs-based scholarships to our community who is actually good, and all they need is this millions of dollars, or even much less, tens of thousands of dollars, which you can generate in a half an hour or something. So we should do scholarships. And finally, again, I would like to say we should mentor, coach young community in this space. I'll end with that. Happy to have any discussions, and whatever I have said, there are research behind it. Please do share the presentation, and I'm also happy to provide more answers. I'd like to stop here and just request you for a salawat. Thank you. Allah. In fact, just this year, we were able to serve 30,000 plus zawar. And a lot of the physicians here are with me. So by the way, this is certainly me representing all the great physicians, the EM doctors, the GPs, the dentists, the orthopedic doctors. They've done an incredible job. Since 2019, we have also expanded to not just doing the medical camp, but also the training and education portion. And so today, I like to bring to you, a lot has been said, a lot of inspiring words, a lot of the messages to do. And mashallah, a lot has been done by all these incredible organizers. I want to give just a little bit of a sample of how we as Imamiyah have used the Imami spirit, the lessons from the Husseini and the Zainabi spirit, to be able to make some lasting, impactful changes. So in 2019, when we started this training and education, we were asked to train certain skills, life-saving skills, to the locals, ranging from the Ataba volunteers to the doctors. We were told, and I'm being very candid here, we were told, you're going to come here, you're going to train people, you're going to educate people, but we're telling you, it's not going to be sustainable. It's not going to be, they're going to be there in the audience, they're going to listen to you, they have good akhlaq. But the ability to implement some of those changes is very difficult due to so many reasons. And so I would start almost every single class that I would do, all the courses that I would do in Arba'in, the same way that I would like to start right now with you by asking you this: what is your why? Why are you here today? Because believe me, if the reason, the answer to that why is strong enough, then none of the challenges matter. You can overcome almost every obstacle. But that why has to be strong enough. And I'll share that why, my personal why, with you at the end. It's the same as the Imamiyah Medic's why. Why do you do what you do? So then we started on this very ambitious journey of training and education alongside the medical camp. And so we started training people in basic life support, bringing in the state-of-the-art equipment. We started training people in advanced cardiac life support, pediatric advanced life support, that their mass casualty incident, according to definition, and you can imagine how applicable this is, how universal this is. It's any event that you can imagine
where the number of victims are more than the resources available to respond. How often do you think this happens in Iraq? Let me tell you, all the time. How often do you think this happens globally in the world, where the people of the West are excluded, the privileged, the haves, all the time? What do you think the leading cause of death is amongst young people in Iraq? What is it? Bleeding out, traumatic injuries from mass casualty incidents and other forms. What do you think it is globally? Bleeding out from traumatic injuries. Now imagine this. The number one cause of death, sure, is cardiac health disease. But when you're losing the young people in your country and globally, what are you doing? What's happening? You're losing your future right in front of you. Is that true? So now we began a very ambitious project. And how do we teach people not just to respond to mass casualty incidences, but we also teach them some very basic but very effective techniques to stop people from bleeding out. That's the definition of elegance, isn't it? Something that's simple yet effective. And so we started training them on the state-of-the-art incident command system. We used the latest research from the West. We brought them here. We brought it here. We did drills, exercises with actors, responders. We did workshops. But the question was, are what we are doing useful, impactful, or not? Right? That's a question right now that you have here too. Great work we have done. Great education. Well, you know what, dear brothers and sisters? You're not alone. Even as the person who was training these people, I had the same question. And the first year we implemented the training of how to stop bleeding through a very innovative way. By the way, as those of you who are physicians, you know that improvised tourniquets, according to all research, does not work. Because what happens is that it compresses when you use an improvised tourniquet, it compresses your vein, but it does not compress your artery, so it actually accelerates bleeding out. But there was one way I discovered, that if you use improvised tourniquet that specific way, you'll actually be able to do it successfully. We brought a Doppler, handheld Doppler, we did it. The students could hear the pulse dissipate. Great, cool stuff. Doesn't work. I was hoping that they would realize all the barriers they have can be diminished and disappeared and be eliminated and overcome if they just remember that their why has to be strong enough. Your why has to be strong enough, I would tell them. Whenever they would say, I'd tell them, call me Brother Mehdi. Dr. Rizvi is my father and my mother. So just call me Brother Mehdi. They would say, Brother Mehdi, this may not work in Iraq. We may have to, we may have some challenges, I would say. How strong is your why? And they say, true. We need to make the answer to our why stronger. We implemented this. Allah is my witness. 1 week after I came back to the US. And if you had slides, you could have seen that text message. Dr. Muhammad Hassan, one of the surgical residents, he says to me, patient came in with a total amputation injury, severe hemorrhage. Those of you who may not be following non-clinical backgrounds, totally cut off from an injury. The senior attending physicians and the consultant said, he's dead. There's nothing we can do for him. They said, no. Brother Mehdi taught us. He taught us a way
to be able to do this. The improvised tourniquets. They were arguing with the physicians. They didn't care. They went ahead, got the bandages, implemented it. Guess what the last line said? The last relay. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. The last line of that text message said, and so Brother Mehdi, I just want to let you know, we're able to discharge this patient safely home using the improvised tourniquet band-aids. Salawat. I remember I was in a hospital board meeting. It was about finances, and the chief financial officer saw me and I was crying, and he said, "Don't worry, Dr. Rizvi, the situation is not that bad." Because he thought I was crying about the finances. But this was an incredible moment of reassurance. They were able to overcome so many obstacles. And here we were able to have a direct evidence that our training and education had an impact. You know why they were able to do it? The same reason that me, you, and our organization, Imamia Medics International, is able to overcome so many obstacles. Because our why is very simple. But my God is effective. You know what our why is? It is, if you save one life, it is as if you have saved all of humanity. That's it. Thank you. Assalamu alaikum. Alhamdulillah Rabbil Alameen, we are all Zawar, and we have made Mashi, which is a form of Hijrah. And I was just listening to great scholars from here. One of the first Hijrah, we all have to decide, coming here, Alhamdulillah, is a great blessing. What are we going back? Have we really migrated? And one of the scholar mentioned our great is migration from the self to selflessness. Alhamdulillah Rabbil Alameen, Arbaeen Global Network offers a great opportunity to bring all the Hussainis of war. We are all Zairin here. There's no title. And if you focus on the first letters, Ha, Hub ila Hussain. Hub leads to Harkat ila Allah. Harkat leads to Hurriyat. Hararat. Hararat leads to Hayat. That is Hijrat ila Allah. Or Ha se Hamdardi. Hamdardi for humanity. And Ha is the glory of Islam. Ahl Bayt Islam, I can't even name them. It's all Ha. And the great people of Iraq, we need to remember, we need to salute our volunteers, our khuddam, who has made it possible we are sitting here. I had an opportunity to visit Sayyida Zainab alayhi. Ma raitu illa jamila. So this is the Jamil. From the Ashura, there was one single Imam, and now, as sister mentioned beautifully, millions are paying homage. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun Baba. So Share International was founded for education. Its main purpose was to create education, not only education but excellence, to leading to empowerment. And I don't want to go too much in detail, but inshallah, details are on the website. The presentation is basically we provide scholarship, microfinance system, sponsorship in Pakistan, in India, in US, in other communities. And inshallah, I will let the program continue with Mawlana. دوستوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اربعین مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، میرے پاس مختصر وقت ہے، 10 منٹ کا وقت ہے، میں اس میں بات کرنا چاہوں گا. اور اکابرین ملت تشریف فرما ہے. اربعین اور امام حسین علیہ السلام، انٹرفیتھ ہارمنی، بین المذاہب ہمانگی، اتحاد بین المسلمین، یہ جتنے بھی عنوانات ہیں، ان سب کا درس اگر ملتا ہے تو کربلا سے ملتا ہے. اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے، میرے پاس اس موضوع کے اوپر میں گزشتہ کئی عرصوں سے کام کر رہا ہوں، انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر کئی وقت ہے میرے پاس بولنے کے لیے.
لیکن میں یہاں پر آپ کے سامنے اور جس مقام پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس عہد کے لیے ہم آئے ہیں، اے امام آج ہم یہ گواہی دیتے ہیں، آج ہم سب یہ دل سے گواہی دیتے ہیں آپ کے سامنے زار و قطار رو کر کہ آپ نے جو قربانی انسانیت کے لیے پیش کی، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بلا رنگ نسل مذہب فرقے انسانیت کے لیے قربانی پیش کی۔ اے امام ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کی قدموں میں ہوتے۔ اے امام آپ کی جانب آنے والے تیر وہ ہمارے سینوں پہ لگ جاتے۔ اے امام علی اصغر کو لگنے والا تیر ہمارے بچوں کے گلوں پہ لگتا۔ اے امام ہم آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے لیے اپنی نسلیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آج ہم گواہی دیتے ہیں امام، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا علی۔ مجھے نہج البلاغہ کی یہ کلمات بھی یاد آ رہے ہیں۔ ایک شخص نے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان سے پوچھا اے امام جنگ صفین کا موقع ہے، باغی گروہ کے خلاف امام علی نے وہ جنگ لڑی ہے 1 سال تک کہ تاریخ اس کو یاد کرے گی کہ اگر کوئی مسلمان بھی ہو جو اسلام کا نام لیتا ہو لیکن انسانیت کو تقسیم کرتا ہو تو امام نے اس کے خلاف بھی جہاد کیا ہے۔ امام نے فرمایا، امام سے پوچھا، امام میرا بھائی ہے، کاش کہ وہ بھی صفین کی جنگ میں ہوتا، ہمارے ساتھ ہوتا۔ تو امام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو امام نے کہا کہ اس صحابی نے کہا بالکل وہ آپ سے موالات رکھتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ پھر یہاں صفین میں ہمارے ساتھ تا قیامت وہ شخص موجود ہے، اس کی روح موجود ہے جو ہم سے موالات رکھتا ہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ بہت یقین کے ساتھ کہا یہ جملہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں اے امام اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ یہ مجھے میرا ایمان ہے، یہ مجھے اس پر یقین ہے، کیونکہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نجف سے لے کر کربلا کی زمین تک ہر پول کے اوپر ایک موقف بنا ہوا ہے، اور وہاں پر جس بھی علاقے سے آپ گزرے بچے بوڑھے جوان سب انسانیت کی خدمت کے اندر ہیں۔ کیوں؟ یہ کس نے تعلیم دی؟ ایک 5 سال کے بچے سے جب میں نے اس سے کہا کہ میں سنی ہوں، میں سنی ہوں، تو اس نے مجھے کہا لی الشرف تشرفنا بکم۔ اللہ اکبر! 5 سال کے 6 سال کے بچوں کو یہ جملے کس نے سکھائے ہیں؟ کس نے انہیں یہ تعلیم دی ہے؟ یہ علی کے شیعوں کا اخلاق ہے، یہ اخلاق حسین ابن علی کے شیعہ کا اخلاق ہے کہ جو اپنے بچوں کو یہ سکھاتا ہے۔ یہ اخلاق انسانیت کو یہ درس دیتے ہیں کہ کوئی بھی ہو تمہارے مذہب عقیدے اس میں متفق ہی نہ ہو لیکن وہ انسان ہے، اسے انسان کی نگاہ سے دیکھو۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ بین المذاہب ہمانگی، آج ہم سب مسلمانوں کو یہ عہد کرنا ہے، سنی اور شیعہ سب کو، کہ ہم اس پیغام کو انسانیت کے پیغام کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں کہ کربلا کسی ایک فرقے کے ساتھ خاص نہیں، کربلا ایک مسلک کے ساتھ خاص نہیں، یہ انسانیت کا درس ہے۔ اور انشاءاللہ یہاں پر اب دیکھ رہے ہوں گے آپ آنے والے وقتوں میں ایک چینج آ رہا ہے بہت بڑا۔ حدیث الثقلین انسان کو تبدیل کر دیتی ہے، رسول اللہ کی وہ وصیت ہے کہ اسے آپ گھر گھر تک پہنچائیے۔ 1400 سال تک اس امت سے رسول کی وصیت کو چھپایا گیا، پیش نہیں کیا گیا، اور جو پیش کرتے ہیں ان پر اتہامات لگائے گئے اور مسلمانوں کو آپس میں جدا کیا گیا، ڈیوائیڈ کیا گیا، تقسیم کیا گیا کہ اس حدیث کو تم پیش نہ کرو، اس حدیث کو تم نہ بتاؤ۔ یہ وہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری اوقات میں، زندگی کے مختلف اوقات نے فرمایا، لیکن ایسے ارشاد فرمایا جیسے دنیا سے ایک شخص جا رہا، اور فرمایا کہ مجھے یہ ایک فرشتہ پروردگار کی جانب سے آئے
اور میں اس کی بات پر لبیک کہہ دوں. میں تم میں نہیں رہوں گا، لیکن 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. میرے صحابہ تم ہمیشہ سیدھے رستے پہ چلتے رہو گے. جب یہ حدیث صحابہ کے لیے ضمانت ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ اور آج ہم سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد کیسے قائم ہو. پوری دنیا میں دیکھیں جنگوں کی لپیٹ میں اس وقت سب سے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس پیغام کو جتنا ہو سکتا ہے پھیلائیں، جتنا ہو سکتا ہے ہم حدیث ثقلین کی ترویج اور اشاعت کریں، تاکہ دنیا سے فرقواریت کا خاتمہ ہو، نفرتوں کا خاتمہ ہو، دشمنیوں کا خاتمہ ہو. بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر کانفرنسز ہوتی ہیں کہ ان مسلم ممالک کے اندر جو یہ سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی ابتری ہے، کس طرح اس کا حل نکلے گا. علماء اپنا حل پیش کرتے ہیں، لوگ اپنے حل کو پیش کرتے ہیں، لیکن ایک حل وہ ہے کہ جو رسول اللہ نے پیش کیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اطرت، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر ہم اس امت بطور ایک سنی اور شیعہ کے ہم اسے دنیا کے سامنے پیش کرتے کہ آؤ قرآن کو تھام لو، قرآن کو بلند کر لیں، یہ ہمارا آئین اور قانون ہے، اور ہم امام علی کو اپنا امام مان لیں، وہاں سے آج تک ہم کبھی بغیر وراثت کے نہ رہے. تو یہ ہماری یہ کوشش اور جدوجہد ہونی چاہیے. میں ایک روایت سنا کر آپ کے سامنے سے اجازت چاہوں گا. بہت خوبصورت روایت ہے اور اہل البیت کے اخلاق ہے، اس پر جتنا بولا جائے کم ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے سینے کے اندر اسے اتاریں. امام جعفر الصادق کہیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے ایک مقام پہ کہا تھا کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ میں حنفی جعفری ہوں، حنفی جعفری ہوں، اور جعفریت ہی اصل ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 رشتہ داروں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. اصول کافی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. یہ 2 آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اور جھگڑا کس بات پر ہے؟ جھگڑا ہے زمین کا تنازع ہے. تو آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے، 400 درہم کا اس کا حساب کتاب ہے. تو میں نے ان کے سامنے پیسوں کا تھیلا لا کے رکھ دیا. میں نے کہا یہ لو اور اس جھگڑے کو بند کر دو. لیکن یہ بات میں تمہیں بتاتا چلوں کہ یہ مال میرے جیب کا نہیں ہے، یہ میرے مولا اور میرے امام جعفر الصادق نے مجھے دیا تھا، اور مجھے وصیت کی ہے. مجھے یہ وصیت کی، ایک مخصوص مال دیتے ہوئے مجھے کہا کہ جب بھی تم دیکھو کہ انسانوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس مال کو استعمال کرتے رہنا. اہل البیت کا اخلاق، اللہ اکبر. آج ہم نے کن سے اخلاق کو سیکھا ہے؟ اور دیکھیں کہ جو اخلاق جن ظالموں کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے معاشرے میں ان کو پڑھایا گیا، ان کے دل بھی سخت ہوتے ہیں، ان کے اخلاق و کردار بھی ایسے ہوتے ہیں. یہ عراق اور شام یہ گواہ اس بات کا کہ یہاں بلا تفریق رنگ، نسل اور مذہب اور مسلک کے اللہ اکبر کے نام سے انسانوں کی گردنوں کو کاٹا گیا. اللہ اکبر کا نام پوری دنیا کے اندر اسلام کی تعلیمات کو مسخ کیا گیا. آج ضرورت ہے اس نوجوان کو کہ جو اس مسلم ممالک کا نوجوان ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ میں کس مذہب کے پیچھے چلوں. وہ مذہب بیزار ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے مذہبی طبقات کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے. حل صرف اور صرف اگر ہے تو حسین علیہ السلام کے پاس. اگر اس امت کو رہنمائی چاہیے، رہنما چاہیے، تو وہ کربلا سے ہی ملے گا. انسانیت کا درس چاہیے تو کربلا اس کا درس ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس حل نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آج ایک کانفرنس ہے، میں مجلس نہیں پڑھوں گا، میں ایک بالکل نئے زاویے سے چند باتوں کو پیش کروں گا، اس کو سن لیجئے گا. My brother Dr. Mehdi Rizvi was speaking about the causes of death. وہ IMI کے اکثر ڈیلیگیشن چلے گئے ہیں، وہ سرو کر رہے ہیں مسلسل. میں ان کی ڈیلیگیشن کے ساتھ مرتبہ آ چکا ہوں 40 پہ.
دنیا میں سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں ہارٹ اٹیک سے. ابھی وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً دنیا میں 1.5 کروڑ سے زیادہ افراد مرتے ہیں. 1.70 کروڑ سے زیادہ افراد. 17 ملین پیپل, اوور 17 ملین پیپل ڈائی وتھ کارڈک ہارٹ اریسٹ. اور بہت سے لوگوں کو اس کا علاج بھی نہیں پتا. اس کے بعد پھر کینسر ہے, اس کا علاج نہیں پتا. سب سے بڑا جو دنیا میں کلر ہے وہ ہے ہنگر, بھوک, اور اس کا علاج سب کو پتا ہے, اور وہ ہے کھانا. اربعین گلوبل نیٹ ورک کے ہمارے ان برادران نے جتنی زحمت کی ہے کہ ایک پوری دنیا کے تشیع کو سید الشہداء علیہ السلام کے پرچم تلے ہم متحد کریں. تو سب سے بڑا جو درس ہے کہ کربلا میں وہ امام جو بھوکے پیاسے گئے تھے, آج کربلا میں آنے والا ایک زائر ایسا نہیں ہوتا جو واپس جاتے ہوئے یہ کہے مجھے یہاں کھانا نہیں ملا. ایک زائر ایسا نہیں ہوتا جو کہے مجھے پانی نہیں ملا. یہ اعجاز ہے اس سرزمین کا, اس امام مظلوم علیہ السلام کا, کہ یہاں آنے کے بعد کوئی بھوکا پیاسا نہیں جاتا. دنیا میں بہت بڑی بڑی این جی اوز, بہت بڑی بڑی چیریٹیز خیریہ کام کر رہے ہیں کھانا کھلانے پہ, اور ہمارے مومنین بھی بہت سے اس پہ کام کرتے ہیں. لیکن ہماری کوئی ایک بڑی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جس کا نام جناب سید الشہداء کے نام پہ ہو. جس طرح سے آج بہت سے امیر افراد نے دسترخوان کھول رکھا ہے, تو ہمارا بھی ایک مولا حسین کے نام سے, کہ وہ جو بھوکے پیاسے گئے, آج ان کے نام پہ دنیا میں سب سے زیادہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں, سب سے زیادہ تبرک کھلایا جاتا ہے. تو ہم سب کے لیے تبرک کا اہتمام کریں. ہمارے بہت سے برادران کہتے ہیں کہ نہیں, تبرک جو ہے وہ صرف مومنین کو کھلانا چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں, اگر کافر کو بھی حسین ابن علی کے نام پہ کھلائیں گے وہ کبھی حسین کی دشمنی نہیں رکھے گا. آپ ہر ایک کو سبیل حسین علیہ السلام سے پانی پلائیں. جو امام حسین کے نام پہ پانی پیے گا وہ حسین سے عداوت نہیں رکھے گا. میں چند ایک ایشوز پہ بات کرنا چاہتا تھا. مجھے پورا اندازہ ہے, احساس ہے کہ آپ لوگ مسلسل سفر میں رہے ہیں, مجالس کرتے رہے ہیں, اور پچھلے 2-3 گھنٹے سے آپ لوگ اس کانفرنس میں ہیں. میں صرف ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جس پہ میں بہت زیادہ خود سب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس پہ کام کیا جائے. اگر آپ شیعہ قوم کے کسی ایک فرد پہ ایک احسان کر سکتے ہیں تو وہ یہ کیجئے کہ اسے تعلیم دلوا دیں. کسی بھی غریب کی غربت کو ختم کرنا ہے تو اسے تعلیم دلوا دیجئے. اسے خود پتہ چل جائے گا کہ میں نے خود غربت سے کیسے باہر نکلنا ہے. یہ امام صادق علیہ السلام سے منسوب ہے حدیث, محمد کہ کسی کو منسوب امام سے کہ کسی کو مچھلی پکڑنا یعنی سکھائیں, کسی کو مچھلی کھلانا نہیں سکھائیں. جب آپ پکڑ کے مچھلی دیں گے کہ وہ خود کھاتا رہے تو وہ پوری زندگی کے لیے محتاج ہو جائے گا, بلکہ اسے آپ مچھلی پکڑنا سکھائیں. شاید میں اس کو اس وقت صحیح طرح نہیں پہنچا پا رہا ہوں, میں خود بھی مسلسل جاگ رہا ہوں, اس وجہ سے مجھے بعض کا الفاظ ذہن میں نہیں آئیں گے. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں تشیع کی طرف سب کی نگاہیں, سب کی نظر ہماری طرف ہے. We are living through a transition. ہم ایک بدلتی ہوئی دنیا میں گزر رہے ہیں. ہر 100 سال بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے اور ہم اس تبدیلی سے گزر رہے ہیں. جہاں دنیا کے بارڈرز بدلتے ہیں, کرنسیز بدلتی ہیں, دنیا کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. دنیا کو کوئی فرعون خوشی خوشی نہیں گیا کہ ہم ایک پوری جو گلوبلائزیشن سے دوبارہ ڈی گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, جو حالات بن رہے ہیں جس کے اندر گلوبلائزیشن جو ہے وہ لوکلائزڈ ہو جائے گی. ہم ان تمام امور کے اندر ایک مرتبہ لوگ انفرادی طور پہ فیصلے کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے. ایک مرتبہ لیڈرشپ جمع ہوتی ہے اور وہ قوم کے لیے فیصلے لیتی ہے کہ قوم کو کس ڈگر پہ لے جانا ہے, ان کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. ابھی جو بعض برادران نے بہت سی باتیں کہیں انگریزی میں, کاش کہ وہ سب کے سب لوگوں تک منتقل ہوں اچھے انداز سے. یعنی ہمیں افراد کو انگلی پکڑ کے چلانا ہے تاکہ وہ ہمیں ریپلیس کر سکیں, ہماری جگہ لے سکیں, جو جس بھی فیلڈ میں کام کر رہا. اس وقت تشیع کو ایک ورلڈ کلاس یونیورسٹی کی ضرورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت
آغا خان یونیورسٹی یا آغا خانیوں کا نظام ان کے نام سے چل رہا ہے اور ساری دنیا وہاں پہ علاج بھی کروا رہی ہے, پڑھنے بھی جا رہی ہے, جبکہ جانتے ہیں آغا خان کا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب کو یہ پتا ہے کہ یہاں علاج صحیح ہوگا, اس یونیورسٹی کے اندر سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. اگر ہم بھی ایک معیاری یونیورسٹی بنائیں گے, اس کا اگر معیار بلند ہوگا تو کوئی یہ نہیں کہے گا یہ شیعوں کی ہے, ہر انسان کہے گا اس کا معیار بہت بلند ہے. دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں گے تو آکسفورڈ کیمبرج کا ایک نام ہے. اس وقت دنیا کی جو بڑی یونیورسٹیاں آتی ہیں 200, ان میں سب سے زیادہ امریکہ کی یونیورسٹی ہیں, اس کے بعد برطانیہ کی ہیں. برطانیہ ابھی بھی چھٹی بڑی دنیا کی اقتصادی طاقت ہے اور ان کی سب سے بڑی انڈسٹری کا نام ہے ٹورزم, سیاحت, اور نمبر 2 ایجوکیشن, تعلیم. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ملک وہ سب سے زیادہ کماتا ہے تعلیم کے ذریعے. کیوں؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے ولایت جانا ہے پڑھنے کے لیے, جو ہمارا مقدس ترین لفظ تھا. ہمیں داخلی انتشار سے اگر فرصت ملے تو ہم ان بڑے موازین پہ سوچیں. میں سب سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا, مجھے اپنا بھائی سمجھ کے میری سخت باتوں کو سن لیجئے گا. میں نے پہلے کہا تھا یہ کانفرنس ہے, میں مجلس نہیں پڑھوں گا. بہت معذرت کے ساتھ, اگر ہم تعلیم پہ کام نہیں کریں گے, ہم آلریڈی میڈیا میں, اقتصاد میں, تمام چیزوں کے اندر ہم پیچھے ہیں. تعلیم کے شعبے میں بھی, علم میں ہم آگے ہیں, لیکن تعلیم کے شعبے میں ہم ابھی تک کوئی خاطر خواہ کوئی بڑا کام کارنامہ انجام نہیں دے سکے. ہمیں ایک ورلڈ کلاس یونیورسٹی کی ضرورت ہے, اور اگر آپ ورلڈ کلاس یونیورسٹی دنیا کے کسی دیہات میں بھی کھول لیں گے, اگر اس کا معیار بلند ہوگا. اکثر برطانیہ کی یونیورسٹی چھوٹے شہروں میں ہیں, اکثر, ساری نہیں. کیوں؟ تاکہ جو یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آئیں وہ رہائش وہ افورڈ کر سکیں, وہاں رہ سکیں, کھانا پینا آسان ہو, سفر آسان ہو. آپ کہیں پہ بھی اچھی یونیورسٹی کھولیں گے. قم مقدس ایک چھوٹا سا شہر تھا, نجف اشرف ایک چھوٹا سا شہر تھا. یہ آج بڑے بڑے شہر بنے اس علم کی وجہ سے اور اس تقدس اور ان ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نام کی وجہ سے. میں دوبارہ اس پہ درخواست کروں گا کہ ہمارے تمام کے تمام جتنے بھی اس وقت افراد ہیں, اگر وہ ایجوکیشن پہ فوکس کریں. پاکستان میں اس وقت بہت بڑا بحران ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم نے یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ, پلیٹ فارم پہ, نیو یارک میں تقریر میں کہا کہ پاکستان میں 4 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. پوری دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا اور سب کے سب اس پہ غور کرنے لگے کہ 4 کروڑ بچے. اسی سال پاکستان میں نئی حکومت بننے کے بعد نئے وزیر اعظم کی سربراہی کے اندر اسلام آباد میں امریکہ, برطانیہ اور یورپ کے ممالک سے, یونائٹڈ نیشن سے لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا نہیں بتائیے. تو پاکستان کے اداروں نے کہا کہ نہیں, 4 کروڑ بہت زیادہ ہیں, یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا, وہ غلطی کی ہے, انہوں نے غلط فگرز دی تھی. سابق وزیر اعظم نے 4 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے, غلط ہے. تو انہوں نے کہا اچھا بتائیے کتنے کروڑ بچے نہیں جاتے اسکول. تو انہوں نے کہا 2.5 کروڑ. تو انہوں نے کہا کہ افریقہ کا بھی کوئی ایسا ملک نہیں جہاں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہ جاتے ہوں. پاکستان دوبارہ ایک اور چیز میں نمبر 1 آ گیا. میں اور باتیں نہیں کرنا چاہتا جن چیزوں میں پاکستان نمبر 1 آیا ہے, وہ آپ جا کے خود دیکھ لیجیے گا. ہمارا ملک ہے, ہمیں افسوس ہوتا ہے. تعلیم کے معیار میں دوبارہ, یعنی جہالت اور بچے جو اسکولوں میں نہیں جا رہے ہیں, اس میں دوبارہ ہم نمبر 1 آئے ہیں. اس میں ہمارا کوئی فریضہ ہے, ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں. میرا عقیدہ یہ ہے, میں بہت معذرت, مفتی صاحب موجود ہیں, کوئی یہاں پہ میرے بہت سے اور دوسرے اہل سنت بھائی موجود ہیں. اگر ہم دوبارہ تشیع کی طرف سب کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم دوبارہ تعلیم کے ذریعے کر سکتے ہیں. اس میدان میں ہم اگر اتریں گے دوبارہ سب کے سب دوبارہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے, اہل بیت کی طرف متوجہ ہوں گے. تو ہمیں پاکستان میں اس وقت اسکولوں کا شارٹیج ہے. اگر ہم دوبارہ اسکول بنائیں, اس میں بالکل بھی یہ تمیز نہ کریں کہ نہیں صرف شیعوں کو پڑھائیں گے, سب کے لیے ہمارے اسکول کھلے ہونے چاہیے. امام صادق کے 4000 شاگرد تھے علیہ الصلوۃ والسلام کے, اور یہ شرط نہیں تھی, امام نہیں کہتے تھے کہ نہیں اگر تم مجھے میری ولایت اور امامت کو نہیں مانتے نہیں آ سکتے. امام ابو حنیفہ نہیں مانتے تھے امام کی ولایت کو, بہت سے یونانی افراد نہیں مانتے تھے, اس کے باوجود بھی امام نے کسی کو آنے سے نہیں روکا. ان میں سے بہت سے افراد امام کے ماننے والے بنے, امامت کی ولایت کے قائل ہوئے, بہت سے نہیں ہوئے. اگر آج ہم دوبارہ تعلیمی معیار, اس تعلیمی میدان کے اندر کردار ادا نہیں کریں گے تو ہم اہل بیت علیہ السلام کے سامنے دوبارہ مجرم قرار پائیں گے. پورے پاکستان میں ہمیں گاؤں دیہاتوں میں, میں بہت سے اس وقت پاکستان کے شہروں میں گیا, میں نے دیکھا کہ ایک کراچی سے فیملی شفٹ ہوئی ساؤتھ پنجاب کے کسی علاقے کے اندر, انہوں نے اسکول کھولا. ایک ان میں سے برادران میں دیکھ بھی رہا ہوں, مجھے جو لے کے گئے تھے وہاں پہ 150 بچے اسکول میں پڑھ رہے تھے. کراچی کی ایک فیملی تھی اور انہوں نے جا کے
ان کی مقامی زبان سرائکی سیکھی اور ان بچوں سے انہوں نے کمیونیکیشن شروع کیا اور مجھے کہا کہ آ کے ہمارے کسی بچے کا امتحان لے لیجئے, یہ انگلش بھی پڑھ سکتے ہیں, اردو بھی پڑھ سکتے ہیں. اور میں نے ان کا امتحان لیا اور انہوں نے ان بچوں کو تربیت اتنا کر دیا تھا کہ ان کے والدین اتنا اعتماد رکھتے تھے اس میاں بیوی پہ, وہ کہتے تھے ہمارے بچوں کو جو بنانا چاہیں آپ بنا دیجئے. میں درخواست کروں گا, میری باتوں کا برا نہ منائیے گا, ہمیں اس وقت ایک ورلڈ کلاس یونیورسٹی کی پاکستان میں ضرورت ہے. ہمیں پاکستان کے اندر ہزاروں سکولوں کی ضرورت ہے. 4 کروڑ بچے, چلیں 2.5 کروڑ مان لیتے ہیں, 2.5 کروڑ بچے, اگر ایک ہزار بچہ بھی ایک اسکول میں ہونا, جو کہ آسان نہیں ہے, تو آپ اندازہ لگا لیجیے کتنے اسکولوں کی ضرورت ہے. صرف شہروں میں نہیں, گاؤں دیہاتوں میں جائیے, ہر جگہ پہ اسکول کھول لیجیے. ورچوئل اسکول اب آ رہے ہیں, آن لائن اسکولز آ رہے ہیں. تو میری درخواست ہوگی, میرے ذہن میں بہت سے تھے مطالب, لیکن میں صرف یہ درخواست کروں گا. ایک اور بھی مطلب تھا, اب اگر اس کو کہہ دوں کسی کو برا محسوس نہ ہو. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اگر یتیموں کو اپنا ملک دے دیا جائے تو دنیا کی 10 بڑی آبادیوں میں سے یتیم بچوں کا ملک ہوگا. دنیا کی 10 بڑی, اتنے دنیا میں یتیم بچے ہیں. پاکستان میں کراچی میں مجھے صرف 1 یا 2 یتیم خانے ملے, لاہور میں بھی کم ہیں, اسلام آباد میں 2 یا 3 شیعہ یتیم خانے. جب کسی یتیم بچے کو آپ لے کے آتے ہیں, اس کو کبھی نہ کہیں تم یتیم ہو, اسے کہیں تم میرے بیٹے ہو, تم میری بیٹی ہو. جس یتیم بچے یا بچی کو بھی آپ لا کے پڑھائیں گے, وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کون سے دین کے ہیں, کون سے مذہب کے ہیں, کون سے مکتب کے ہیں. یتیم بچوں کی اس وقت پاکستان میں کفالت کی بے انتہا ضرورت ہے. پورے پاکستان بھر میں اس وقت بہت زیادہ یتیم بچے ہیں. تعلیم, اور اگر صرف کھانا, اور یہ تیسرا ایشو میں نے یتیموں کی کفالت. یہ صرف 3 ایشوز میں بولنا چاہتا تھا. مطالب اور بھی ہیں کہنے کو. میں بہت شکریہ ادا کروں گا تمام علماء کرام کا, تمام کے تمام پہلے سے حرم کے تولیت کا, آرگنائزرز کا, جنہوں نے جو ایک کانسیپٹ دیا ہے 40 گلوبل نیٹ ورک. یہ جو تصور ہے, یہ خود بہت بڑا تصور ہے. پوری دنیا کی لارجسٹ نان پولیٹیکل گیدرنگ, غیر سیاسی اجتماعات. امریکہ کی کتاب میں ہر سال چھپتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ غیر سیاسی اجتماعات, دنیا کے پچھلے 5 سال کے سب سے بڑے 5 غیر سیاسی اجتماعات. پہلا کربلا, دوسرا کربلا, تیسرا کربلا, چوتھا کربلا, 5واں کربلا. یہ جناب سید الشہداء کا اعجاز ہے کہ آج کربلا پوری دنیا اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی, کربلا اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے. ہر آدمی پوچھنا چاہتا ہے کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے, لوگ کیوں جا رہے ہیں, لوگ پیدل چل رہے ہیں, لوگ کھانا کھلا رہے ہیں. میں ایک آخری جملہ کہوں گا. آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں امیر کھلاتے ہیں, غریب کھاتے ہیں, لیکن کربلا میں غریب کھلاتے ہیں, امیر کھاتے ہیں. دنیا کی امیر ترین فیملی میں بھی دیکھ رہا تھا, میری بہن بھی جانتی ہیں, قبلہ علامہ قبلہ کعبہ موجود ہیں, علامہ عبدالغریبی صاحب, اور میرے تمام برادران, مجھے پورا احساس ہے, سب جانتے ہیں. دنیا کی امیر ترین خاندان جب گنے جا رہے تھے نا کہ کون کون سے افراد نہیں خاندان, تو ان میں سے آل سعود کا نام آ رہا تھا کہ دنیا کی امیر ترین فیملی ہے. ایک شہزادے کے پاس کئی ارب ڈالر ہے, ایک شہزادے کے پاس. تو کہہ رہے تھے کہ اگر جمع کیا جائے تو 500-600 ارب ڈالر سے زیادہ ان کے پاس ہیں. اور جب وہ بیٹھتے ہیں نا تو کہتے ہیں میں نے اس سال 2 ٹرک پانی پلایا, میں نے 8, بادشاہ نے کہا میں نے 20 ٹرک پلایا, ایک اور صاحب نے کہا نہیں میں نے 200. ذرا ان سے کہو کربلا میں آ کے دیکھیں, ہمارے غریب تم سے زیادہ کھلاتے پلاتے ہیں. پوری دنیا کو ایک مرتبہ ذرا یہاں پہ متوجہ کریں. اس وقت پوری دنیا متوجہ ہے کربلا کی طرف, جناب سید الشہداء کی طرف. پورے انٹرنیشنل میڈیا نے ہمیں بلاک کیا ہوا ہے. کیوں؟ جانتے ہیں کہ ہمارے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی گیدرنگ کہاں ہوتی ہے؟ ہندوستان میں. ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, کمبھ کا میلہ. لیکن وہ جانتے ہیں کہ اگر پوجا پاٹ دکھائیں گے, لوگوں کا بغیر لباس کے چلنا دکھائیں گے, تو کوئی بھی اس مذہب کی طرف نہیں جائے گا. انہیں پتہ ہے اگر کربلا دیکھیں گے تو ہر آدمی حسینی بن جائے گا. یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کربلا کو عام کریں. اور یہ ایک انٹرنیشنل لوگوں کی گیدرنگ ہے, جہاں کل جو ریکارڈ بنا ہے 21 ملین 2 کروڑ 14 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے افراد انہوں نے لکھے ہیں, جو ہمارے یہاں پہ سارے کاؤنٹرز لگے ہوئے چاروں طرف کربلا کے. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 2 کروڑ 14 لاکھ سے زیادہ افراد نے اس سال کربلا کی زیارت کی ہے. آپ جانتے ہیں عراق کتنا چھوٹا سا ہے, صرف 4 کروڑ 20 لاکھ افراد ہیں. ہندوستان 1 ارب 45 کروڑ کی آبادی ہے. وہاں کا ریکارڈ ہے 70 لاکھ 74 لاکھ
اب تک ہندوستان کے کمبھ کے میلے کا ریکارڈ صرف 70 سے 74 لاکھ ہے، اور کربلا نے سارے دنیا کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ یہ کربلا نے نہیں، یہ حسین ابن علی کے صدقے نے اس مقام تک ہمیں پہنچایا ہے۔ میں صرف درخواست کروں گا کہ اس چیز کو جہاں جائیں اس پیغام کو عام کریں، جو جناب سید الشہداء، بلکہ خود رسول خدا نے غدیر میں بھی فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے وہ جو موجود نہیں ہے اس تک یہ پیغام پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا وسید الاولین والآخرین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، امام المرسلین وخاتم النبیین، ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، والتحيات الزاكيات على صحبهم المنتجبين المنتخبين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين، أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته۔ شہ نشین پر تشریف فرما، دانشوران، علماء، معززین اور صف سامعین میں تشریف فرما، رونق افروز، جملہ عزیز و معزز و معزز حاضرین، شکر کیجئے کہ زیر سایہ سید الشہداء جمع ہونے کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ یہ جو عنوان ہے گلوبل نیٹ ورکنگ کا، یہ عنوان بہت جاذب توجہ ہے، بہت معنی خیز ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہمارے اندر نہیں ہے عملاً اپنے تمام جمال و جلال و کمال کے ساتھ، وہ وحدت ہے۔ وحدت نہیں ہے۔ یقین فرمائیے سب کچھ ہے ہمارے پاس، اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو ہمیں نہ دی ہو، لیکن ہم قدر نعمت نہیں کرتے، شکر نعمت نہیں کرتے، نعمتوں کی قدر شناسی نہیں آتی، اور ایک چیز جسے ہمیں پیدا کرنا ہے وہ ہم پیدا نہیں کر پاتے، اور وہ ہے وحدت۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، سچی وحدت، حقیقی وحدت۔ قرآن مجید نے کس قدر زور دیا ہے اس وحدت پر۔ دیکھیے قرآن مجید اور احادیث سے استنباط احکام کے سلیقے ہیں، طریقے ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، اصول فقہ میں، اور جو لوگ اصولی نہیں ہیں تو اخباری مسلک میں بھی کچھ قاعدے، ضابطے، قوانین ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، کہ کس طریقے سے اخبار و احادیث سے احکام حاصل ہوتے ہیں۔ کہیں کوئی حکم حاصل ہوتا ہے مثلا وجوب یا استحباب کا، کہ یہ چیز واجب ہے یا مستحب ہے، تو اس کے لیے امر کا صیغہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہ کرنے کے لیے، افعل کہا ہے
کہا ہے کہ کرو. کسی چیز سے منع کرنے کے لیے حرمت یا کراہت کا حکم جب ہوتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا مکروہ، تو ڈھونڈتا ہے چاہے وہ اخباری ہو چاہے اصولی کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا ائمہ اہل بیت نے کہا ہے یہ نہ کرو. جب تک وہاں سے افعل یا لا تفعل نہیں ملے گا اس وقت تک حکم ثابت نہیں ہوگا. اچھا اکثر مل جاتا ہے، ظاہر ہے کہ جتنے احکام ہیں افعل بھی موجود ہے لا تفعل بھی موجود ہے. کتنا بڑا اہم، اور یہ اصولی نازک بحثیں ہیں کہ اگر کسی چیز کے لیے افعل موجود ہے، صیغہ امر موجود ہے، تو پھر یہ بحث ہوتی ہے کہ امر کے مقابل میں جو چیز ہے ضد، وہ حرام ہے یا نہیں. نہیں اگر موجود ہے تو اس کے مقابل میں جو چیز ہے وہ واجب ہے یا نہیں. یہ ٹیکنیکل بحثیں ہیں. آپ سوچیے وہ امر کتنا اہم ہوگا جس کے کرنے کے لیے حکم بھی موجود ہو اور جس کی ضد سے منہی بھی موجود ہو. ایک ہی ساتھ ایک ہی عبارت میں کہا گیا یہ کرو اور اس کے برعکس نہ کرو. اور وہ وہی مشہور آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھو تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو. اور فرمایا صرف یہی نہیں کہا گیا کہ تفرقہ نہ کرو، صرف یہ نہیں کہا گیا کہ تھام لو رسی کو متحد ہو جاؤ. دونوں حکم ایک ساتھ دیے گئے. یہ ہے شدت اس امر کی. حقیقت میں عقیدہ توحید کی سب سے بڑی تجلی ہمارے معاشرے میں یہ ہوگی کہ ہم اپنے معاشرے میں وحدت پیدا کر لیں. اس وحدت کی اساس مگر کیا ہوگی؟ ہر قدم پر وحدت کو، یہ ردائے وحدت پارا پارا کیسے ہو جاتی ہے. ابھی مجھ سے ہمارے میزبان نے فرمایا کہ لیڈرشپ کے مسئلے پر روشنی ڈالیے گا. بات اس کی بہت آسانی سے حل ہو جائے گی. یہ سب سے مشکل مسئلہ ہے اور سب سے آسان ہے. توجہ رکھیے گا جو عرض کر رہا ہوں. سب سے مشکل مسئلہ ہے اور سب سے آسان. یہ جو ہماری ردائے وحدت پارا پارا ہوتی ہے، کوئی تنظیم بنتی ہے، انجمن بنتی ہے، ادارے بنتے ہیں، اور پھر اس میں افتراق پیدا ہوتا ہے. کس بات پہ افتراق پیدا ہوتا ہے؟ خدا کی قسم یہ بتائیے. اپنے اپنے نفسوں کا جائزہ لیجیے. ہم سب اپنے اپنے نفسوں کا جائزہ لیں. نظریاتی ایشوز پر یا واقعاً عملی حکمت عملی پر بہت کم اختلافات ہوتے ہیں. زیادہ تر اختلاف، نزاع، تفرقہ ہوتا ہے ذاتی ذوق اور ذاتی پسند اور ناپسند پر. میں عموماً جائزہ لیں، پوری دنیا میں جو مسئلہ ہے وہ ہے میں. ایک لیڈرشپ پر متحد ہونے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ہر ایک کی میں. تو بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے. ہر ایک کے پاس نفس ہے اور اللہ کا دیا ہوا نفس ہے. مشکل مسئلہ تو ہے، لیکن جتنا مشکل ہے اتنا ہی آسان ہے. اور یہ مشکل اور آسان دونوں سمجھنا کربلا کے مکتب سے بڑھ کر کوئی مکتب نہیں ہے جو اسے سمجھا سکے کہ کس طریقے سے ہم اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو حکم الہی اور رضا الہی پر قربان کر دیں. مسئلہ صرف اتنا ہے، اپنی انانیت کو قربان کر دینا ہے. اگر ہم اپنی انانیت کو خدا کی راہ میں قربان نہیں کر سکتے تو اس سے بڑھ کے کیا کر سکتے ہیں؟ ہر چیز دوسرے مرحلے میں ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک راعی ہے، یعنی گویا اس کا ترجمہ کر دوں کہ ہر ایک تم میں سے لیڈر ہے،
اور ہر ایک ذمہ دار ہے ان لوگوں کا جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں. کتنا آسان مسئلہ ہے، لیکن یہ ہر ایک لیڈر ہے اور ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے پیچھے چلنے والے. کس کا ارشاد ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد. اس طرح کے تمام ارشادات کو اگر ہم جمع کریں اور محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین، ارشادات، ان کی سیرت، ان کے تعلیمات کی روشنی میں حل کریں تو 2 جملے 2 کلمے صرف یاد رکھیے گا اور اس میں مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا، بشرطے کہ ہم سب اپنے اپنے نفوس کی تربیت کر لیں. سب سے بڑی بات جو سب آپ آشنا ہیں، صرف تذکر ہے، یاد دہانی ہے. اصل و اساس آپ کے پاس، ہر ایک کے پاس ہے. ہر ایک ہر چیز کو نظر انداز کر دے. یہ ایک ریاضت ہے، ہر چیز کو نظر انداز کر دے. آپس میں یہ نیٹ ورکنگ اگر کرنی ہے، اگر جڑے رہنا ہے اس طریقے سے پورے گلوب پر، حقیقتاً ہر شے کو نظر انداز کر دیں، اپنی ذات کو نظر انداز کر دیں. ایک چیز ہر ایک کے سامنے رہے اور وہ ہے حسین کی محبت. سوء زن سے پہلے حسن زن یہ رکھیں. یہ کون شخص ہے؟ آقا حسین کا چاہنے والا. یہ کون شخص ہے؟ آقا حسین کا چاہنے والا. یہ کون شخص ہے؟ یہ آقا حسین کا چاہنے والا. یہ کون شخص ہے؟ یہ آقا حسین کے چاہنے والا. بھئی ہمیں اس نے اچھی طرح سے یوں نظر بھر کے نہیں دیکھا، ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، چلو معاف کر دو، آقا حسین کا چاہنے والا ہے. وہ میں گیا تھا، اس نے مجھ سے اچھی طرح سے مصافحہ نہیں کیا، ارے نہیں کیا، آقا حسین کا چاہنے والا ہے. آپ اگر دوسروں کو آقا حسین کی خاطر معاف کرنے کی ریاضت میں کمال پیدا کر لیں تو پھر دیکھیے ہر شخص میں یہ ہنر اگر پیدا ہو جائے تو کیسا منسجم، متحد، مضبوط معاشرہ وجود میں آئے گا. بنام حب حسین. 40 کا سب سے بڑا درس یہی ہے کہ ہم جو نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، اسٹریٹجیکل پوائنٹس الگ ہیں، تنظیمی امور الگ ہوتے ہیں، وہ ٹیکنیکلٹیز الگ ہوتی ہیں. میں اس پر بحث نہیں کروں گا، اس وقت اس مجمع میں بحث بھی نہیں کی جاتی، وہ تو 4-5 آدمی بیٹھ کے بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. عموماً جو ہمیں ذوق پیدا کرنا ہے، جو اخلاق پیدا کرنا ہے، وہ یہ اخلاق پیدا کرنا ہے کہ ہمیں حب حسین کی خاطر ہم دوسرے کو کتنا معاف کر سکتے ہیں. اپنی خاطر نہیں، اپنے دشمنوں کو، اپنے اوپر کرٹیسائز کرنے والوں کو. دوسرا آپ کو گالیاں بک رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے اس کو کچھ غلط فہمی مجھ سے ہو گئی ہوگی. انشاءاللہ اگر امام حسین کا چاہنے والا ہے تو ہم چپ ہوئے جاتے ہیں، ہم خاموش ہو جاتے ہیں. کسی بھی ایکشن کے مقابلے میں ری ایکشن کا اظہار کرنا تو فطری ہے، آسان ہے. اپنے سخت ری ایکشن کو روک لینا بہت بڑی ریاضت ہوتی ہے. جو آقا حسین کی خاطر اگر کوئی کر لے تو جو مودت، محبت، انس، الفت کی تہذیب پیدا ہوگی وہ بڑی قیمتی اور مضبوط تہذیب ہوگی. یہ تہذیب ہم سب کو جوڑے گی. اور یہاں پر ایک حدیثی، قرآنی اور تاریخی بات عرض کر کے گفتگو تمام کروں. بات ساری کی ساری اخلاقیات کی ہے. اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں جب نئے لوگ مسلمان ہوئے، کوئی کسی قبیلے کا تھا، کوئی کسی قبیلے کا تھا، کوئی آزاد تھا، کوئی غلام تھا، کوئی کنیز تھی، کوئی آزاد خاتون تھی، یہ سب مسلمان ہو رہے تھے. مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے حضور نے کیا کیا؟ تنظیم کون سی بنائی؟ اخوت، مواخات. سب کو بلایا، اس کو اس کا بھائی، اس کو اس کا بھائی، اس کو اس کا بھائی. مواخات تاریخ کا مشہور واقعہ ہے. ایک مرتبہ یہ مواخات مکے میں ہوئی. پھر آپ مدینے تشریف لائے. مدینے جانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ مواخات، انصار و مہاجرین کے درمیان ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. یہ اتنی بڑی حکمت عملی تھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جسے ہم بھلا چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں.
یہ مواخات قرآن مجید کی دی ہوئی آیتوں کی بنیاد پر رسول اللہ کی عملی سیرت ہے. اور اب اس مواخات کی تہذیب کو یاد دلا دوں، ہم سب غدیر مناتے ہیں. غدیر کے موقع پر ایک خاص صیغہ اخوت تعلیم کیا ہے معصومین نے کہ جشن غدیر مناؤ تو آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بناؤ، ولایت کی بنیاد پر بھائی، کہ دیکھو مولا علی کی ولایت کی بنیاد پر تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، اور ہم دونوں عہد کرتے ہیں کہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے جب تک تم کو ساتھ نہیں لے لیں گے. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ عہد اخوت ولائی غدیری، اسے 40 میں بھی زندہ کیجئے. 40 میں آئیں تو ہم پھر عقد اخوت دہرائیں کہ ہم آقا حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت پر ایک دوسرے کے ساتھ عقد اخوت قائم کرتے ہیں کہ ہم بھائی ہیں ایک دوسرے کے محبت حسین میں، اور ہم جنت میں بھی نہیں جائیں گے جب تک کہ تمہیں ساتھ نہیں لے لیں گے. اگر یہ اخلاقی جوہر پیدا ہو جائے، آپ غور فرمائیں گے، یہ اخلاقی جوہر. ہمارے قبل جتنے حضرات ہیں بہت اچھی اچھی باتیں کہیں. ہماری قوم میں جو بیدار افراد ہیں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جو جس حد تک کر سک رہے ہیں، بہتر سے بہتر کام کی ضرورت ہے. کالجز، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز، چیریٹیبل آرگنائزیشنز، یتیم خانے، لائبریریز، ریسرچ سینٹرز، IMI کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، IMI والے پوری دنیا میں، اور مختلف تنظیمیں. ان سب کے لیے میری دعائیں ہیں. کچھ لوگ انڈیویجولی ایفرٹس کر رہے ہیں، کچھ لوگ کلیکٹیو ایفرٹس کر رہے ہیں. کام ہو رہے ہیں، ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی ہر فیلڈ کم ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. لیکن جس فیلڈ میں بالکل کام نہیں ہو رہا ہے وہ نفس کی تربیت ہے. آپ بھی ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں اور ہم بھی ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں. ہم آپ کو سلام نہیں کر رہے ہیں، آپ ہمیں سلام نہیں کر رہے ہیں. آپ بھی ہاسپٹل بنا رہے ہیں، ہم بھی ہاسپٹل بنا رہے ہیں. آپ ہمیں نظر بھر کے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو نظر بھر کے نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ بھی چیریٹیبل آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، ہم بھی چیریٹیبل آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، مگر ہم ایک دوسرے کو نظر بھر کے دیکھ نہیں رہے. اگر نفوس کی تربیت ہو جائے، ولایت علی اور حب حسین پر اخوت قائم ہو جائے، پوری دنیا میں ہماری بکھری ہوئی جماعت ایک واحد جسم کی مانند سر بفلک عروج حاصل کرے گی. امام زمانہ بھی خوش ہوں گے، آقا حسین کی دعائیں بھی ملیں گی، بی بی زینب کی دعائیں بھی ملیں گی، اور آپ کی نیٹ ورکنگ کی اسپریچول اور ایتھیکل بیسس صرف اور صرف اور صرف ولایت علی اور حب حسین ہونی چاہیے. اور جزاکم اللہ. یہ وہ اصل اصیل ہے جو قرآنی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کیا مانگا رسول نے؟ مودت. اصل اصیل مودت و محبت ہے، ولایت ہے، حب خدا، حب رسول، حب اہل بیت، ولایت علی، حب حسین. اور یہ سب چیزیں ایک لفظ میں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ ہے حب حسین. حب حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک دوسرے کو بھائی بنائیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرمائیں، ایک دوسرے کے عیوب پر پردے ڈالیں. حب حسین پر، بخاطر حسین علیہ السلام. یہ وہ مضبوط رشتہ ہوگا جو دنیا سے لے کے آخرت تک کہیں ٹوٹنے والا نہیں ہے. ٹوٹنے والا نہیں ہے. باتیں بہت سی کی جا سکتی تھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اصل اصیل کافی ہے. ایک نقطہ یاد رکھیں، ہم سب جڑے ہیں حسین کے نام پر. ہم سب یہاں سے جائیں خوشبو حب حسین لے کر، یہی خوشبو بکھیرتے رہیں. رہی لیڈرشپ کی بات، یہ اگر حب حسین قائم ہے نا تو خود بخود حب حسین نفسوں کی تربیت کرتی ہے. خدا کی قسم، نفسوں کی تربیت ہو جاتی ہے. جو آقا حسین سے جڑا ہوا ہے نا، وہ خود اپنا مرتبہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کہاں تک جانا ہے.
اگر یہ شخص ہم سے آگے ہے تو ہم اس کو خود کہیں گے آپ آگے بڑھیے. اگر کوئی کمزور ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم اسے مدد کر سکتے ہیں, ہم کہیں آپ ہمارے ساتھ آئیے, پیچھے پیچھے آئیے. یہ جو اخلاقیات ہے یہ خود وہ ترتیب قائم کر دے گی کہ جہاں ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے گا. شعوری طور پر دو چیزیں ہیں جسے عرض کر رہا ہوں, یہی مکتب اہل بیت, یہی بس اسے تحفہ سمجھیے گا, ہدیہ سمجھیے گا اور اس کو سمجھیے گا. بعض حضرات لفظ کو بت بنا لیتے ہیں اور اس پر اختلاف کرتے ہیں. لفظ کو بت نہ بنائیں, لیکن کمیونٹی اور انسانی کمیونٹی, ہیومن کمیونٹی, انسانی معاشرہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر رہبر کے رہے, بغیر قائد کے رہے, بغیر لیڈر کے رہے. آپ انگریزی میں لیڈر کہیے, کل کو کوئی انسان جو ہے وہ لفظ لیڈر سے چڑ ہو اسے تو کہے گا میں یہ لفظ نہیں قبول کرتا. عربی میں کچھ کہیے, فارسی میں کچھ کہیے, ٹھیک ہے نا, لفظ کو بت نہ بنائیے. زندگی کی ضرورت ہے, ایک زندگی کی ضرورت ہے, اور وہ ضرورت یہ ہے کہ ہم سب آقا حسین کی محبت میں یکجا ہوں. اور جو ہمارے معاشرے کی عظمت ہے, علم کی قدر شناسی, علماء کی قدر شناسی. اور علماء میں بھی یہ سب یہاں ایک سے ایک اسکالرس اور ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا ڈاکٹر نسخے لکھتا رہتا ہے, لیکن جہاں مشکل آتی ہے وہ کہتا ہے اپنے بڑے کی طرف ریفر کر دیتا ہے. کرتا ہے نہیں کرتا ہے, یہ اس کے پروفیشن کی پروفیشنل ضرورت بھی ہے اور پروفیشنل ایتھکس کا تقاضا بھی ہے. یہی صورتحال ہے کہ ہم دین میں مرجعیت کو فراموش نہ کریں. شکر ادا کریں کہ ہمارے ہاں نظام مرجعیت قائم ہے, شکر ادا کریں. اور آپ حضرت دیکھیں کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی مرجعیت میں شیعیت نے کیا کیا کارنامے انجام دیے. علماء کے درمیان جو فتاویٰ میں اختلاف ہے اسے آپ نہ پڑھیں, اس میں دو ڈاکٹروں میں بھی پرسکرپشن میں اختلاف ہو سکتا ہے, آپ اس میں نہ پڑھیں. خود نظریہ ولایت فقی, جو نظریہ ولایت فقی مطلقہ, ولایت مطلقہ کا نظریہ ہے, وہی آیت اللہ بشیر نجفی کا ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو بہرحال دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, پہلا مرکز, پہلا سبب, ہم سب متحد ہیں ولایت علی ابن ابی طالب پر. دوسرا سبب, دوسرا مرکز, دوسرا محور, ہم سب متحد ہیں حب حسین ابن علی پر. اس کے بعد یہ سب ضمنی مسائل ہیں, جو مکتب اہل بیت میں پروان چڑھنے والا رہبر ہو ہم اس کو فالو کریں, جو مرجع ہوں ان کی ہم تقلید کریں. قدر شناسی, تقلید کریں یا نہ کریں, قدر شناسی, علم کی قدر شناسی اور علماء کی قدر شناسی. اگر ہم نے یہ قدر, یہ خو, یہ اخلاقیات پیدا کر لی تو یقین کیجئے کہ دنیا میں ہم متحد ہو سکتے ہیں, ہر طرح کا انتشار مٹ سکتا ہے, اور ہر سال یہاں آ کر تجدید بیعت کریں, یا حسین ہم آپ کی بیعت میں ہیں, قیامت میں بھی آپ کی بیعت میں اٹھیں گے, اور دنیا کے کسی یزید کی بیعت کبھی نہ کی ہے نہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم کربلا المقدسہ میں موجود ہیں, حرم امام حسین السلام میں, اور آپ ہمارے ساتھ مفتی فضل حمدر صاحب موجود ہیں. آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ جو اربعین پہ آپ تشریف لائے ہیں, ماشاءاللہ زیارت آپ نے کی ہے اور تمام اپنی آنکھوں سے مشایا وغیرہ تمام چیزیں دیکھی ہیں. اس کا جو عالمی پیغام پھیل رہا ہے, اس کے اثرات میں چاہوں گا کہ آپ کی اس میں کیا سوچ و فکر ہے؟ دیکھیں, اس کا بہت اچھا پیغام پھیل رہا ہے, اس کا بہت اچھا اثر ہو رہا ہے. اتنی بڑی تعداد کے اندر جب لوگ جمع ہو رہے ہیں تو دنیا بھر کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے, اور لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ آخر کیوں کربلا کے اندر لوگ یہ پیدل چل رہے ہیں, اتنا بڑا کراؤڈ کیوں ہو رہا ہے, اتنا بڑا اجتماع, دنیا کا بڑا اجتماع کیوں ہو رہا ہے. اگرچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا وہ کوریج نہیں دیتا, لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بات جتنی بھی چاہے حقائق پہ پردہ ڈالنا چاہے وہ اب کھل رہی ہیں باتیں. تو سب سے بڑا تاثر تو یہ جا رہا ہے کہ جو انسانیت کی خدمت یہاں پہ ہو رہی ہے, یعنی آپ پورے مشی کے دوران دیکھیں پیدل سفر میں کیا ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو دنیا میں اور جگہ نہیں ہو رہا. اس کام کی امتیازیت کیا ہے, اس میں انوکھا پن کیا ہے. تو وہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں بچوں سے لے کر بڑوں تک, بوڑھوں, جوانوں, سب میں ایک چیز نظر آتی ہے, ہیومینٹی, میسج ہیومینٹی, کہ پیس فار آل ہے, محبت سب کے لیے,
امن سب کے لیے. اسی خط کی تفسیر تو نہیں ہے جو جناب مالک اشتر جو جناب مالک اشتر کو لکھا تھا؟ جی بالکل بالکل بالکل. وہ تو ہر ایک اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا الناس صنفان اما اخ لک فی الدین او اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، کہ لوگ دو طرح کے ہی ہوتے ہیں، یا تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، یا وہ اگر تمہارے دین میں بھائی نہیں ہیں تو انسان تو ہے کم از کم. اس لیے ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو بغیر کسی تفرقہ مسلک مذہب رنگ نسل سارے تفرقے اس کو ہم سائڈ پہ رکھیں، اور جب فیصلہ کریں ہم یہ نہ دیکھیں کہ میرا بھائی یہ کون ہے. مجھے جسٹس کے ساتھ ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، اور میں یہ دیکھوں کہ دوسرا میرے بھائی کا فائدہ کس میں. یہی اسلام یہی ہے، ہیومینٹی اسلام ہے یہ. بالکل ہم سب جتنے بھی فرقہ اسلامیہ ہیں سب کی ایک دوسرے پہ جان مال عزت آبرو سب جو ہے وہ محترم ہے ایک دوسرے کے لیے. پورا پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ان چیزوں کو ہوا دی جاتی ہے، تو اس پر اخوت کا میسج دیں. جی بالکل، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپس میں قریب ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں میں یہاں کربلا میں آیا اور میں نے یہاں دیکھا کہ یہاں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے جو پاکستان میں پڑھا جاتا ہے، جو ایک سنی پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی. آج اس سوشل میڈیا کے زمانے میں جیسے میں نے کہا کہ حقائق کھلتے جا رہے ہیں، ہم دوسرے کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اختلافات کو وہ سمجھنے کی کوشش کریں. اور سنی شیعہ ان کی منزل ایک ہے. رستے میں آنے والے چور ڈاکو ملیں گے، نفرت کے پجاری جو جدا کرنے کی کوشش کریں گے، لوٹنے کی کوشش کریں گے، لیکن منزل ان کی ایک ہے. اور منزل کیا ہے؟ حسین ہے، منزل کربلا ہے، منزل علی ہے علیہم السلام. اہل البیت منزل ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے ہمارے پاس؟ تو بس یہی پیغام ہے کہ ہم اہل البیت کے اوپر اس دنیا کو اکٹھا کریں. دنیا کو اگر امن چاہیے، محبت چاہیے، پیس چاہیے، بھوک کا خاتمہ ہے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہے، تو سب کچھ کا درس جو ہے وہ کربلا سے ملتا ہے. بین المذاہب مانگی، تمام مذاہب کو ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آنا ہے. یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کا اتحاد، سنی شیعہ کا اتحاد نہیں، ہندو سکھ یہودی کرسچن مسلمان سارے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں، کسی کو دوسرے سے خطرہ نہ ہو. یہ ہے وہ پیغام کہ جو امام مہدی علیہ السلام آ کر کیا کریں گے؟ کیا سارے یہودیوں کو مسلمان بنا دیں گے؟ کیا سارے ہندوؤں کو مسلمان بنائیں گے؟ نہیں، وہ ہر ایک کو کہیں گے تم اپنے عقیدے پہ رہو، بس عدل سے دنیا کو بھر دیں گے. ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، امام مہدی آ کر عدل سے بھر دیں گے. یہ اسلام کا پیغام ہے، مذہب کا پیغام نہیں، مذاہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے لیے. قبلہ بہت شکر گزار ہے آپ کے انتہائی مشکور، اور اس دعا کے ساتھ کہ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے، عزت و آبرو کے لیے، پاکستان میں خصوصاً ساتھ کہ پاکستان کا جو ماحول ہے، ہم اس دعا کے ساتھ اس انشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے اور مزید اچھا بنے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی ناظرین، اس وقت ہم کربلا المقدسہ میں حرم امام حسین علیہ السلام میں موجود ہیں اور گفتگو سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے. اس وقت ہمارے ساتھ مشہور و معروف لیڈی اسکالر شہرو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جاننا چاہیں گے جو عربین کا عالمی پیغام ہے، بلکہ یہ حسینی ثقافت جو ہے، عربینی ثقافت، یہ جو اثر انداز کرتی جا رہی ہے، کس طرح سے امام زمانہ روحی و ارمان الفدا کی آمد کا زمینہ سازی کر رہی ہے، آپ کی اس کے اوپر سوچ و فکر کیا ہے؟ جی السلام علیکم، اور اہل بیت ٹی وی ویورز کو میرا پیار بھرا سلام. ہم لوگ امام حسین کے حرم کے اندر ہیں اور ماشاءاللہ بہت زبردست اور کامیاب ایونٹ ہوا ہے آج. ایک سیٹ بھی خالی نہیں تھی اور سبحان اللہ کیا تقریریں ہم نے سنی آج. اور مقصد یہ گیدرنگ کا یہ تھا کہ اربعین کے جو ہم جب اس کے ایونٹ کے لیے جب ہم پہنچتے ہیں کربلا، تو ہمیں اس سے کچھ اور بھی کرنا ہے. زیارت ہم نے کی، آنسو بہائے اور اپنی حاجتیں کی، لیکن یہ ایک سنہری موقع ہے کہ ہم سب اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں یہاں. اس سال کے نمبرز ہیں 21.48 ملین کی تعداد، سبحان اللہ. تو ایسے سب جب جمع ہو رہے ہیں تو یہ ایک سنہری موقع ہے کہ ہم اس سے کچھ پلاننگ کریں، کچھ اسٹریٹجی کریں، ایک دوسرے سے ملیں اور انفارمیشن بھی شیئر کریں اور کچھ کام آگے کے لیے بھی سوچیں. اور میری جو ہے تقریر وہ اسی موضوع پہ تھی کہ ہمیں یہ جو امام حسین علیہ السلام کی پکار تھی کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرنے والا، تو یہ وقت کے امام کا بھی اسی طرح جو ہے ہم سے پوچھنا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کر رہے ہیں. اور ہم انشاءاللہ
مل جل کے اس طرح ہم نے آج پلان کیا ہے کہ اب ہم کچھ بڑے کام کریں گے, بہت بڑے گلوبل ایونٹس سوچ کے کہ گلوبلی وی گاٹ ٹو تھنک بگ. یہاں کے دنیا کے سب سے بڑے موورز اینڈ شیکرز آئے ہیں جو بینکنگ انڈسٹری سے ہیں, جو آئی ٹی انڈسٹری سے ہیں. جی, گلوبل نیٹ ورکنگ کا ان کا سلوگن بھی یہی ہے, ان کا نام بھی یہی ہے. تو یہ پوری دنیا سے جو شیعوں کو جمع کر رہے ہیں, اس طرح سے ہم سلوگن میں سنتے ہیں حب الحسین یجمعنا. اس کی ایک عملی تصویر جو اربعین گلوبل نیٹ ورک پیش کر رہا ہے اس پہ اور روشنی ڈالنے تھوڑی سی. جی ماشاء اللہ. اور یہ خاص یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی ہمت بڑھائیں. کربلا ایک ایسی جگہ تھی جو کرب اور بلا کے نام سے جو ہے اس کی پہچان تھی کہ یہ کرب اور بلا کی جگہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کے کربلا کو ایک شفا کی جگہ بنا دی, اور ایک ایسی جگہ بنا دی کہ مومن جب آئیں تو ان کو خوشی ہو کہ مولا ہم کربلا پہنچے ہیں. عاشور کا دن تھا جب امام حسین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا ہمیں جو ہے ایگزامپل بتایا, اور کیا عمدہ ایگزامپل کہ کائنات میں کبھی کسی نے دوبارہ ایسی محبت نہ بتائی. اور 40 ہم مولا حسین کے چاہنے والوں کا اظہار ہے. جس طرح کے تعداد میں ہم آئے ہیں, ہم بتا رہے ہیں مولا کو کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, ہماری جان قربان, اور ہم تیار ہیں مولا آپ کے لیے کچھ بھی دینے کے لیے. اور ہم یہی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے کمبائنڈ ٹیلنٹس, ایکسپرٹیز, منی اور سوچ, انٹلیکچوئل سے یہاں آئے ہیں, جمع ہو کے مل کے کچھ بہترین کریں. اور انشاءاللہ یہ تو صرف شروعات ہے. آج کا پروگرام اتنا بڑا تھا کہ جگہ نہیں تھی, لوگ کھڑے تھے, بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. تو انشاءاللہ پلان ہے کہ اب ایکچوئل حرم کے اندر جہاں ملینز آف لوگ ہوتے ہیں, تو جب مجلس پڑھائی جاتی ہے وہاں ہم کانفرنس وہاں باقاعدہ کریں گے, تاکہ وہاں سے جو بھی آ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ کہیں ہم بھی لبیک کر رہے ہیں اور ہم بھی تیار ہیں گلوبل نیٹ ورک کرنے کے لیے. اس طرح بہت شکریہ شرف صاحب آپ کا, آپ نے اپنا اظہار خیال فرمایا اور بہت ہی خوبصورت آپ نے تقریر بھی کی تھی, اور اس وقت بھی ہمیں اپنا وقت دیا. میں انتہائی مشکور ممنون ہے آپ سے. مزید گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور ہمارے ساتھ جو شخصیت یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. عالمی شہرت یافتہ حجۃ الاسلام والمسلمین علامہ سید علی رضا رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت ہم گلوبل انٹرنیشنل جو نیٹ ورکنگ ہے اس کی کانفرنس کے بعد قبلہ نے بھی یہاں تقریر کی ہے, اور اس میں جو نکات پیش کی ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں, جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے. قبلہ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہیں گے, آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, بہت بہت شکریہ. قبلہ جو آپ نے نکات پیش کیے یہ وقت کی یعنی یہ سمجھے کلیدی ضرورت ہے کہ جو قوم پڑھی لکھی ہوتی ہے یقیناً ان کا ویژن, ان کی تمام چیزیں جو ہے وہ دوسری قوموں سے مختلف ہوتی ہیں. تو اس پر جو یونیورسٹی کا آپ نے یہاں پر پیش کیا, اس پر میں چاہوں گا تھوڑا سا اور تبصرہ فرما دیں کہ آپ کے ذہن میں اس کا خاکہ کیا ہے, اس پہ کچھ کام ہوا ہے یا ابھی کام کر رہے ہیں, ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی جو بابرکت چیز ہے وہ سید الشہداء کا حرم, اور ان کی اس برکت اور ان کے صدقے میں ایک بہت اچھی ٹیم بنی ہے. 40 گلوبل نیٹ ورک نے جو جس انداز سے کام کیا ہے, ابھی یہیں پہ میں نے اعلان کیا, اور اس اعلان کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے آلریڈی جنہوں نے کام کر رکھا ہے فائنینشلی مضبوط ہیں. ہمارے پاس ٹیم ہے, ہم نے کیونکہ کانسٹیٹیوشن وغیرہ پہ کام شروع کیا تھا, اس کے جو ویژن ہے تو, اور الحمدللہ جو ٹیم پڑھانے والے ہوں کی ہوگی. یہاں پہ ہمارے پاس سندھ پنجاب سے بہت سے ایسے افراد ملے ہیں جو اس پہ کام کر رہے تھے, اور یہ کیا ہوا کہ وہ سب افراد مل گئے, یہ کنیکٹ ہو گئے ہیں. اور یہی اس کا ہدف تھا 40 گلوبل نیٹ ورک کا, کہ نیٹ ورکنگ و شیعوں کی. سب سے دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ ایک قوم کو ایجوکیٹ کر دیتے ہیں تو ان کو خود اپنے مسائل سمجھ میں علم ہو جاتا ہے. جب وہ سمجھنے لگتے ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حل کیا ہوگا, پھر وہ حل کی طرف جاتے ہیں. تو ہم نے صرف مسائل بتانا کافی نہیں ہوتا, بلکہ آپ یہ بہت خوبصورت بات کریں گے, صرف ایک کانفرنس نہیں ہے بلکہ یہ پورے سال کا کام ہے, بلکہ یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کام ہے. اور ہم جو اس وقت بنیادیں رکھیں گے اور جو کام کریں گے انشاءاللہ وہ ہماری آنے والی نسلوں کے کام آئے گا. تو یہ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اس وقت 40 ایک پوری دنیا کا سب سے بڑا اجتماع بن چکا ہے, اور اس اجتماع کے اندر ہم جب عزاداری کرتے ہیں تو اس عزاداری کا ایک مقصد ہے کہ ہم سارے شیعوں کے کام آئیں اور سب شیعوں کو ایک تسبیح میں پرو دیں. یعنی وہ ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح نہ ہوں, بلکہ ایک ہی تسبیح میں پروئے ہوئے ہوں. اگر میرا کوئی بھائی شیعہ علی ولی اللہ افریقہ کے جنگل میں بھی پڑتا تو وہ میرا بھائی ہے, وہ افریقی نہیں ہے بلکہ وہ شیعہ ہے.
تو اس لیے ہمیں اس ولایت کے تصدق میں اس کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ تعلیم میں ہو، چاہے بھوک میں ہو، چاہے یتیمی، کسی بھی طرح سے ہو. تو امام حسین علیہ السلام یہ نہیں چاہیں گے کہ آج ان کے شیعہ، جو وہ امام نے خود اہل بیت علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ ہمارے شیعہ ہمارے یتیموں کی طرح سے ہیں، کہ جو یتیمان آل محمد وہ لاوارث نہ ہوں، اور اگر کوئی ہمارے کسی شیعہ کے کام آئے گا تو ہم اس کا بازو پکڑ کے، انگلی پکڑ کے اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. تو ہدف یہی ہے کہ اس وقت ہم کوئی ایسا شیعہ نہ ہو جو لاوارث اپنے آپ کو سمجھے کہ میرا کوئی والد وارث نہیں ہے. ہم سب مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، ساتھ دیں اور ان کو آگے بڑھائیں. بہت شکر گزار ہے قبلہ. اور جو آپ نے تقریر فرمائی جو ایجوکیشن کا کیا، یقیناً یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے پاکستان کے اندر، آل اوور دا ورلڈ، کہ پڑھایا جائے بچوں کو. بہت بہت شکریہ. اور ہم خود دعا گو ہیں اہل بیت ٹیلی ویژن کے لیے بھی، آپ کی پوری ٹیم کے لیے. اور باقر زیدی صاحب، زہرا زیدی صاحبہ، ابھی میں ملاقات میں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا. میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، آپ کے لیے خاص طور سے، کہ جس انداز سے آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو ایشوز ہیں ان کو ہائیڈ لائٹ کیا جائے، اور یہی اہم ہے. جی، اس وقت ہم گلوبل اربعین گلوبل نیٹ ورک کی جو کانفرنس ہے اس کے بعد، اختتام کے بعد، اس وقت جو پبلک تھاٹس ہیں وہ لے رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ مین اس کا جو برین ہے، جو اس کی پوری پلاننگ کرتے ہیں، جو اس کے آرگنائزرز ہیں، اس کے کرتا دھرتا ہمارے ساتھ ہیں. جس طرح سے ابھی قبلہ علی رضا رضوی صاحب نے کہا کہ بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک پوری لڑی میں پرونے کے لیے یہ کوشش ہو رہی ہے، کاوش ہو رہی ہے. اور یہ ابھی کے لیے نہیں، یہ آئندہ نسلیں ہماری اس سے فیض اٹھائیں گی کہ جہاں پر بھی پوری دنیا میں تشیع ہیں، جن کے پاس ٹیلنٹ ہے، جو چیزیں ہیں، ان کو بھی استعمال کیا جائے، اور جو لوگ اس کے مستحق ہیں ان تک ان کی فیوز و برکات کو پہنچایا جائے، تاکہ ہم پوری قوم کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکیں. ہمارے ساتھ میسم صاحب موجود ہیں، جو آپ بتا رہے تھے اس وقت، اور اسکرین پر وہ چیزیں تمام نہیں ہو سکیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے اس پر بھی آپ کی تقریر بھی ریکارڈ ہے ماشاءاللہ، تو مزید اس کو کھول کے ذرا بیان فرمائیں گے آپ کے اس میں پروجیکٹ ہیں کیا کیا؟ جی، اربعین گلوبل نیٹ ورکنگ انیشیٹو ہے کہ اربعین کے موقع پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ. یہ ایک دن کا اسپرٹ نہیں ہے، یہ تھرو آؤٹ دا ایئر ہونا چاہیے. ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ مومنین، آرگنائزیشنز وہ کنیکٹ ہو سکیں اس کے ساتھ پوری دنیا سے. اربعین کے بعد بھی جو اسپرٹ ہمیں ملتا ہے یہاں پہ دیکھنے پہ، جو ہاسپٹیلٹی ملتی ہے، جو یونٹی کا ایک کانسیپٹ یہاں کے ملتا ہے، اس احساس کو ہم لے کے جائیں اور تھرو آؤٹ دا ایئر آپس میں کنیکٹ ہوں، چاہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہو یا آرگنائزیشن لیول پہ ہو. جتنی آرگنائزیشنز ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، یو کے میں ہے، پاکستان، انڈیا، عراق، کہیں پہ بھی ہیں، وہ مل کے کام کریں. تو ہماری کوشش ہے کہ ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں کہ جہاں پہ اس اربعین کے موقع پہ موسٹلی ریپرزنٹیٹیو ان آرگنائزیشنز کے آ رہے ہوتے ہیں، ان کو ایک جگہ پہ ہم لے کے آ جائیں، تاکہ وہ سب سے پہلے تو شیئر کریں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، تاکہ دوسروں کو آئیڈیا ہو جائے. اس کے بعد وہ دیکھیں کہ کہاں پہ اپارچونیٹیز ہیں جہاں پہ مل کے وہ کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے جس میں آپ رجسٹر کر سکتے ہیں، دوسرے انڈیویجولس کے ساتھ چیٹ کر سکتے ہیں، آرگنائزیشنز کو اپروچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ منتھلی ویبینارز ہم کروا رہے ہیں. ویبینارز کے علاوہ جو ہے ہمارے موقع بھی اس دفعہ تھا، وہاں پہ ہم نے سروسز پرووائڈ کی. پروفیشنلز دنیا بھر میں کہیں پر بھی ہیں، ہم ان کو کنیکٹ کر کے ان کی خدمات بھی لے سکتے ہیں، لیکچرز بھی لے سکتے ہیں، ان کے ہر حوالے. بالکل، ایکسپرٹس کسی بھی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں کسی حوالے سے، آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس، پلیز ڈو کم فارورڈ، شیئر ود اس، تاکہ ہم مل کے ایک جو کمبائنڈ وزڈم ہے یا کلیکٹیو وزڈم ہے اس کو لے کے چلے، زیادہ سے زیادہ آئیڈیاز آئیں، میچیور ہوں. ابھی آج جو ہے کافی سارے آئیڈیاز آئے. مولانا نے یونیورسٹی کی بات کی، ایک ہماری ورلڈ کلاس یونیورسٹی ہونی چاہیے. اسی طرح کافی سارے پروجیکٹس ایسے جو ہم چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم مل کے کام کریں گے تو بڑے پروجیکٹس ڈیلیور کر سکیں گے، جس سے قوم ایز اے نیشن، ایز اے مسلم نیشن جو ہے ہم سب بینیفٹ کر سکتے ہیں. بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی مضمون ہیں. اور اس جملہ جو شعار کی صورت میں در و دیوار پہ کربلا میں آپ دیکھتے ہیں، حب الحسین یجمعنا، کہ امام حسین السلام کی محبت نے ہم کو جمع کر دیا ہے. اور یقیناً یہاں پر زبان اور ان چیزوں کی ایک نسل کی کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے. لبیک یا حسین کہتے ہوئے تمام زندہ دل افراد کعبۃ القلوب کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ہم انتہائی مشغول ہیں اربعین گلوبل نیٹ ورکنگ کے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہے، اور اس دعا کے ساتھ ہی پروردگار ان کو ان کے مشن میں سرخرو فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.